यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से जी आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतनी प्यारी सूरा है और मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि हम 30th पारा बहुत हमने पैशन के साथ शुरू किया था कि अगर हमें इसकी समझ आ गई तो हमारा ईमान पक्का हो जाएगा, हमारी तौहीद पक्की हो जाएगी। और रमज़ान से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी जो क्लास है वो कहाँ पे आके रोकी है, सूरत इखलास पे। और देखिए कुल हुवल्लाहु अहद पे आगे हम आज इंशाल्लाह क्लास में हम देखेंगे कि जब हमारी तौहीद पक्की होती है ना तो हमारी इबादत में खूबसूरती आ जाती है, फिर हमें मज़ा आता है, फिर हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं ना वो सुनाई दे रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको सुन रहे हैं क्योंकि हम तौहीद को उस तरह से जानना शुरू हो जाते हैं। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं ऑनेस्टली बार-बार अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ करी थी, या पाक परवरदिगार इसका हक़ तो नहीं अदा हो सकेगा। मैंने लेकिन जितनी भी कोशिश की है मैं अपनी नाक़िस कोशिश से ये करूँगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें बरकतें डाल दे और हमें सब कुछ समझ आ जाए। इसीलिए फिर से कहती हूँ कि रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा जी, आज सबसे पहले तो हदीस से क्लास शुरू जैसे हम करते हैं तो खशियत इलाही पे, क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं ना कि जो अल्लाह का डर जिसके अंदर होता है तो जो एक आंसू भी खशियत इलाही से निकलता है ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जहाँ-जहाँ वो आंसू गिरता है उस जगह को दोज़ख की आग छू भी नहीं सकेगी। इसीलिए मैंने आपको ये बताया था ना कि जब हम डिटेल पढ़ रहे होते हैं किसी के ज़िंदगी के बारे में कि उनकी इबादत कैसी थी या कुछ, तो वो पता चलता है कि वो रातों को जागते थे, इतना रोते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएँ करते थे और जब उनके आंसू निकलते थे ना तो पूरे मुँह पे ऐसे कर देते थे कि क्योंकि उनको ये पता था कि अगर खशियत इलाही से एक आंसू भी निकलेगा तो वो जहन्नम की जो आग है उससे कैसे निजात देगा। तो ये हदीस जो है ये मुझे बहुत यूनिक इस लिहाज से लगी कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह मुत्तफ़क़ुन अलैह, जैसे मुस्लिम और बुखारी दोनों में ये हदीस आती है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी, एक शख्स के बारे में कि वो इतना गुनाहगार था कि उसने कभी कोई नेकी जैसे की ही नहीं थी। अब नेकी तो बेसिकली कोई ना कोई बंदा अच्छा काम कर ही लेता है, लेकिन जिसको ये पता हो कि मैं नेकी अल्लाह की खातिर कर रहा हूँ और नेकी वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, हमारे पास वो दायरा बन जाता है ना कि उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें बताया, हम अल्लाह की खातिर जब कोई भी नेक काम करते हैं तो उसका अजर उसके हम लोग अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करेंगे और उसका अजर हमें देंगे। तो इस बंदे ने कोई नेकी नहीं इस लिहाज से की हुई थी, लेकिन आखिर वक़्त में अल्लाह ने कोई उसको हिदायत ऐसी दी कि उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी ऐसे गुज़ारी है, और वो खौफ के मारे उसका ये हाल हुआ कि उसने अपने बच्चों को, एक हदीस में आता है कि उसने कहा एक वसीयत की और एक में आता है कि उसने अपने लड़कों को नसीहत की, बेटों को नसीहत की कि जब मैं मरूंगा ना तो मेरी लाश को जला देना और उसका आधा हिस्सा जो है वो समंदर में फेंक देना और आधा हिस्सा हवा में उड़ा देना, ताकि क्योंकि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे अज़ाब दिया तो वो ऐसा अज़ाब देगा कि कभी किसी को वैसा अज़ाब दिया ही नहीं होगा, इतना वो खौफ़ज़दा था। अच्छा, वो जब मर गया तो उसकी औलाद ने, जैसे उसने वसीयत की थी, उसको वैसे ही उन्होंने आधा हवा में उड़ा दिया और आधा उन्होंने पानी में बहा दिया। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने समंदर को हुक्म दिया कि उसका जो हिस्सा समंदर के अंदर था उसको जमा कर किया जाए,
اور جو ہوا کو حکم دیا کہ اس کا جو حصہ ہوا کے اندر تھا اس کو جمع کیا جائے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو واپس زندہ کیا اور اسے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، اے میرے رب، تیرے ڈر کی وجہ سے، اور تو یہ جانتا ہے، تو یہ جانتا ہے کہ میرا اس وقت ڈر کے مارے کیا حال تھا، اور صرف تیرے ڈر کی خاطر کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے آگے کھڑا ہوں گا اور اس کا جواب دوں گا، کیونکہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی وجہ سے، اسی خشیت الہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جی اس دنیا میں رہتے ہوئے خشیت الہی عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ تو اچھا، سب سے پہلے تو سورۃ اخلاص شروع کرنے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ میں آپ کو بتا دوں، دورہ قرآن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا سٹارٹ ہونے والا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جناب وہ شروع ہوگا ہمارا 14 فیب کو۔ اللہ سے محبت ظاہر کریں گے، قرآن سے محبت ظاہر کریں گے، لوگ پتہ نہیں کس کس کی محبتیں ظاہر کریں گے، لیکن اس دن 14 فیب کو جب میں ڈیٹ ہم لوگ سلیکٹ کر رہے تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سال ہمیں موقع دیا کہ اس دن میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، قرآن سے محبت کو یاد کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کو، رسول اللہ سے محبت کو یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو 14 فیب کو انشاءاللہ پہلا پارہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو پاکستان کا ٹائم جو ہے وہ رات کے 9 بجے ہے، ٹھیک ہے، اور ہیوسٹن کا ٹائم صبح کے نہیں، پاکستان کا ٹائم ہے 8 بجے، 9 بجے آپ کا ٹیسٹ جو ملٹیپل چوائس کا ٹیسٹ ہوگا، 9 بجے ٹیسٹ پوسٹ ہوگا، 8 بجے آپ کا دورہ قرآن پوسٹ ہوگا، اور ہیوسٹن میں اس وقت صبح کے 9 بجے ہوں گے، اور انڈیا میں 8:30 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں کرے اور آپ لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ جب ہم دورہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں نا، اپنی زبان میں ہوتا ہے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ ایک دفعہ پورے قرآن کی ایک چھوٹی سی انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے کہ اچھا قرآن میں یہ بھی اللہ نے فرمایا، یہ بھی فرمایا، اور پھر محبت ایسی جاگتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہم کسی طرح سے اس کو مور ڈیٹیل میں سیکھیں اور سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ 14 فیب سے اس کلاسز کا آغاز ہوگا۔ اچھا، دوسرا، جیسے ہی یہ کلاس ختم ہوگی ہماری، تو میں اپنی ایک چھوٹی سی ویڈیو اس کی ڈیٹیل میں، کہ اس میں ایکچولی جب آپ لوگ گروپ کو جوائن کریں گے، آپ کو لنک بھی انڈیا کا، پاکستان کا، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو، جو بھی اگر وہ پاکستان سے ہیں تو وہ پاکستانی لنک، اگر وہ انڈیا سے ہے تو وہ انڈیا کا لنک جوائن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ آپ لوگوں کو جیسے آپ جوائن کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو وہاں پہ ٹیچر انشاءاللہ سائن کر دی جائیں گی۔ ٹیچرز اس لیے کہ جب آپ دورہ قرآن، آپ کے پاس ایک پارہ آتا ہے، آپ اس کو سنیں گے، پھر 1 گھنٹے کے بعد ٹیسٹ آئے گا، پھر آپ اس کو ٹیسٹ دیں گے، پھر آپ وہ پوسٹ کریں گے۔ نیکسٹ مارننگ آپ لوگوں کے ساتھ اسماء الحسنی، اللہ اکبر، اتنا خوبصورت آپ کو یہ لگے گا۔ آپ نے لاسٹ ٹائم تو جنہوں نے کیا ہے نا، اکثر لوگوں کا یہ تھا میسج کہ کافی زیادہ ایسے نام تھے جو وہ بھول گئے تھے، اور کیونکہ رمضان میں ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کے پیارے ناموں کے وسیلے سے مانگنا ہے۔ تو جب ہمیں نام یاد ہوں گے، آپ سوچیں کہ ایوری ڈے ہم 5 نام یاد کریں، ہر نماز میں، ہر دعا میں ایڈ ہوتے ہوتے ہم 100 نام تک آ جائیں گے۔ جنہوں نے پہلے یاد کیے تھے ان کو جہاں بھی ان کے پکے ہو جائیں گے، اور آخر والے بھی ان کو یاد ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ اس سال صدف نے بہت محنت کی ہے، الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرے، اس کی پوری ٹیم نے، جنہوں نے ریکارڈنگ کی ہے، ایڈیٹنگ کی ہے، اور آنیسٹلی مجھے نام بھی اتنے بار بار نہیں لے سکتی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر دے۔ فاطمہ اس دفعہ لیڈ کر رہی ہیں پورا دورہ قرآن کو، صدف ساتھ ان کو ہیلپ کر رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پوری ٹیم کو بہت بہت اس کا اجر عطا کرے، ہمت بھی دے۔ بچیاں اتنے شوق سے یہ کام کر رہی ہیں، عائشہ بیگ اپنی طرف سے، ماریا، اور سارے کے سارے، وہ ہماری پوری ٹیم، تحریم جو ہے وہ اس کے ماشاءاللہ 4 پورے گروپ ہینڈل کر رہی ہے،
اس میں ہر ایک کو، کیونکہ میں نے اس دفعہ ریکویسٹ یہ کیا تھا کہ ہر ٹیچر، ہر اسٹوڈنٹ اپنا اپنا واٹس ایپ گروپ بنائیں گے، اور اب یہ دورہ قرآن اپنے اپنے لوگوں میں شیئر کریں گے، اور ٹیسٹ اسی طرح سے لیں گے، وہ بھی شیئر کریں گے، اسماء الحسنہ شیئر کریں گے، اور اسی طرح سے حدیث کا جو کورس ہم کرا رہے ہیں وہ بھی شیئر کریں گے. تو اٹ از ناٹ ایزی ماشاء اللہ. ایک ایک گروپ میں 5,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بچیوں پہ بے انتہا ان سے محبت رکھے اور ان پہ اپنا رحم کرے. انڈیا کے ونگ میں بھی دیکھیں، لینا حق کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری اس کی ٹیم جو ہے وہ اتنی محنت کر رہی ہوتی ہیں. تو وہی بات ہے کہ نام کس کا چھوڑیں اور کس کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ یہ سبھی لوگ کام جو بھی کریں وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جی ان کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دیں گے. تو انشاءاللہ پھر ہم شروع کرتے ہیں. یہی بات میں نے مین آپ کو بتانی تھی کہ سورۃ اخلاص آج ہم کریں گے، اور رمضان کے بعد، عید کے بعد انشاءاللہ پھر ہماری 2 صورتیں رہ جائیں گی، وہ ہم اس وقت کریں گے. میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کہیں نہ کہیں 2 صورتوں کو ملا دوں، تاکہ مجھے پتا تھا میں جب کاؤنٹنگ کر رہی تھی، لیکن کہیں پہ بھی میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی نہیں، اس طرح سے نہیں ہوگا. ایک ایک سورہ کو ہی لے کے چلیں گے، اسی کی انڈرسٹینڈنگ اگر اچھے سے ہو گئی تو ہماری کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آئیے جناب شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اخلاص مکی دور کی سورہ ہے. اس میں 4 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. اب اس سورہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے یہ ہمیں اللہ کی پہچان دیتی ہے، اور ہمارا عقیدہ جو ہے اس سے اسٹرانگ ہوتا ہے. دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان عطا کر دے، کیونکہ یہ سورہ ایسی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود کروایا ہے، اپنا تعارف خود کروایا ہے. تو ہم تو پڑھ لیتے ہیں نا، قل اعوذ برب، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اور اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح سے نہیں جانتے کہ میرے رب نے اپنے بارے میں مجھے کیا بتایا ہے. اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ سورہ جو ہے اس کا نام سورۃ اخلاص ہے. تو اکثر صورتیں جب ہم نے پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ اچھا اس کی اس سورہ اس آیا میں اس کا نام ہے، اس وجہ سے یہ سورہ کا نام یہ ہے، لیکن اس پوری سورہ میں اخلاص کا ذکر نہیں ہے، رائٹ؟ تو یہ سورہ جو ہے یہ صحابہ کو اتنی، رسول اللہ کو تو پسند ہی تھی، صحابہ کو اتنی پسند تھی، اور ان کا کلچر بھی یہ تھا کہ جس سے محبت کرتے ہیں نا اس کے وہ بہت نام رکھ لیتے تھے. جیسے ہم اپنے بچے سے کیا کرتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے تو کبھی اس کو پتہ نہیں کیا کیا نام سے، اس کو چڑیا تو بلا تو میرے پارو تو جانو تو پتہ نہیں کیا کیا بچے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے صحابہ کو اس سورہ سے اتنی محبت تھی. 21 نام ہے اس سورہ کے، جو ریگولر ڈفرینٹ تفسیر کی بک سے میں نے اکٹھے کیے. اس کے علاوہ بھی بہت سے ہوں گے، آج تھوڑا سا انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے. اچھا، اب ہم نے سورۃ اخلاص کو جاننے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس دور میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا تھا تو وہ دور کون سا تھا، وہاں پہ انسان کیا کر رہے تھے. ہماری طرح کے انسان تھے وہ لوگ. ہم کتنی دفعہ قرآن میں پڑھ چکے، کیونکہ پہلے ہم نے 14 پارے بھی کمپلیٹ کیا، اب 30 پارہ بھی آلموسٹ ختم ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے، یہ کہیں گے کہ اللہ. ان سے پوچھو کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، یہ کہیں گے کہ اللہ. ان سے پوچھو، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہا کہ ان سے پوچھو، اور وہ کہیں گے کہ اللہ نے. تو آج اپنے آپ کو وہاں پہ رکھیے گا کہ آج اتنے سال کے بعد یہ سورہ جو ہے دوبارہ سے میرے لیے نازل ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ یا الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں کبھی شرک نہیں کرتے، ہمیں پتا ہے. شرک کدھر آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات میں جا کے غلطی کر جاتے ہیں. اور آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس دور کے جو مشرکین مکہ تھے نا، انہوں نے بھی رسول اللہ سے یہ کویسچن کیا تھا کہ ہمیں پتا ہے اللہ کون ہے، لیکن ہم جس اللہ کو جانتے ہیں وہ فرق ہے، اور تم جس اللہ کی بات کرتے ہو وہ فرق ہے، تو ہمیں بتاؤ
کہ یہ اللہ کون ہے، تو اس کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی تھی، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کے گھر کو بیت اللہ ہی کہتے تھے، وہ کوئی بتوں کے ساتھ نہیں ملاتے تھے، رائٹ؟ تو بت، اچھا اب یہاں پہ ان کا ذرا مائنڈ سیٹ ہم دیکھیں گے کہ جب پہلا بت آیا تھا، پہلے تو وہ مکہ میں کوئی بت تو نہیں تھا نا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مکہ تعمیر کیا تھا، دیواریں کھڑی کی، پھر دعا کی، وہ سارا ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اور پھر جو پہلا بت آیا تھا اس وقت کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، کچھ نے نہیں کیا، کچھ چپ ہو گئے، آہستہ آہستہ دیکھیں پہلی نسل کو آج بھی آپ دیکھیں اتنی برائیاں نئی نئی آتی ہیں نا کہ یہ ہو رہا ہے، جب تک ٹی وی فار ایگزامپل جب آیا تھا نیا نیا اس وقت کیا تھا، پھر اس کے بعد کیسی سچویشن آ گئی، جب فون نیا نیا آیا تھا کیا تھا، پھر اس کے بعد کیسا آ گیا، پھر میڈیا پہ جو ڈرامے تھے وہ پہلے کیا تھے، اب آہستہ آہستہ کیا ہو گئے۔ تو پہلی نسل میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اگلی نسل جب آتی ہے نا، ان میں سے فار ایگزامپل پہلی نسل تھی 75% لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تو غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن 25 نے کہا کہ چلو جی خیر ہے، وہ تو مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنے نفس کو میں بکے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگلی نسل آئی تو 50% ہو گئے، اس سے اگلی نسل آتی ہے 70% ہو جاتے ہیں، 75%، اس سے اگلی آئے گی 100% لوگ ویسے ہو جاتے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے، تو ہر وقت ایسی بات کرتے رہتے، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں انہی چیزوں کو۔ آج ہمارے گھروں میں آپ دیکھیے، جب ہم چھوٹے تھے نا، جو میری ایج گروپ کے لوگ سن رہے ہیں، ہم جب چھوٹے تھے نا، ہم نے سنا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہر گھر میں ناچنے گانے والے ہوں گے، تو ہم کہتے تھے استغفر اللہ، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر جب ٹی وی آیا نا تو ہم نے سوچا وہ یہ تھا، اس کے بارے میں کہتے ہوں گے، کیونکہ واقعی اس کے اندر تو ہر گھر کے ہر کمرے میں ہر ہاتھ میں آ گیا فون کے ذریعے، تو یہ والی چیز کہی تھی۔ بعد میں احساس ہوا کہ نہیں، وہ واقعی ہماری اپنی بیٹیاں، اپنی بہویں، اپنی مائیں شادیوں پہ ناچنا شروع ہو گئی، تو پتہ چلا کہ ہر گھر میں تو یہی معاملہ ہو گیا نا۔ تو ہم اس چیز کو اتنا نارم، اب میں اور آپ دیکھیں اپنے آپ کو، اللہ ماشاءاللہ اس میں لوگ ہیں جو جانتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ آپ اپنے دیکھیے شادیوں پہ ہم کس کو مان رہے ہیں، ہم کس کے حکم مان رہے ہیں، ہم کس کو خوش کر رہے ہیں، اپنے نفس کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، یا اللہ کو۔ تو سورۃ اخلاص ہم کو یہ بتائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ جو شرک کرتے تھے نا، وہ جو بتوں کو آگے رکھا ہوا تھا، وہ ان کو اللہ نے کہا کہ یہ اس کی عبادت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو اللہ کا وسیلہ بناتے تھے، وہ نیک لوگ تھے جو گزر چکے ہوئے تھے، ان کے آباء و اجداد نے کہیں نہ کہیں ان کو ایک اس طرح سے ان کی چھبی جیسے کہتے ہیں نا بنا کے، کہ ان کے تھرو پرابلم کیا ہوتی ہے۔ اب یہ سورہ چھوٹی سی سورہ سے پہلے میں مائنڈ سیٹ آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ پرابلم کیا ہوتی ہے، کہ انسان کے اندر نیچرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ یہ رکھا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ وہ انسان چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہو جس کے آگے وہ جا کے، جب اس کی مشکل آتی ہے، اس کے حاجات ہوتی ہیں اس کی یا کوئی بھی، تو وہ اس کے آگے جا کے مانگے اور وہ اس کو سن لے۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے، عام انسان جو ہوتا ہے، قرآن اگر اس کی زندگی میں ویسے نہیں کھلا ہوا، اس نے وہ نہیں سنا ہوا، اس نے حدیث کو نہیں جانا ہوا، اور رسول اللہ کا پیغام اس تک اس طرح سے نہیں پہنچا ہوا، رائٹ، اور اس نے کوشش بھی نہیں کی اس کو جاننے کی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کا دل یہ چاہتا ہے، جب وہ کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ یہ نیک ہے، یہ پریکٹسنگ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ بھی وہی کام کرے کہ یہ اگر ایسا ہے تو میں بھی دیکھوں کہ اسی اللہ کی میں بھی عبادت کروں، اسی اللہ کو میں بھی پہچاننے کی کوشش کروں، وہ اس انسان سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھیے گا
کہ وہ اس انسان سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے گاؤں میں. اپنے گاؤں تو چھوڑیے, تو پڑھے لکھے ساری جگہوں پہ یہی حال ہے. پاکستان میں اب دیکھیں, ہم جب جاتے ہیں دیواروں پہ کیا لکھا ہوتا ہے, اتنا اتنا کہ یہاں پہ یہ جو محبوب قدموں نیچے آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا. عام بات سننے میں آتی ہے, لوگ اکثر کہتے ہیں جی ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ ایسے ہیں, میاں جو ہے وہ بہت ایسے بدتمیزی کر رہا ہے, یا پھر وہ یہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا, تو کوئی فلاں بابے کا پتہ چلا تھا, وہ تعویذ دیتے ہیں تو وہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی ریسنٹلی میرے پاس یہ آئی تھی بات کہ ہماری فیملی میں ایسے ہے تو پھر میں کیا کروں, تو وہ پیسے مانگ رہی ہیں دینے کے لیے کہ ان کے حالات بڑے خراب ہیں. تھاؤزینڈ, مطلب یہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اینٹ اٹھاؤ تو ایک چیز نکل آتی ہے, ایسے شرک ہمارے اندر پینیٹریٹ ہو چکا ہوا ہے. تو اس طرح سے وہاں پہ بھی جو مشرکین مکہ تھے نا, ادھر بھی ایسے ہی کچھ حالات ہو رہے تھے کہ یہ چیزیں جو ہے, انسان جو ہوتا ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس انسان سے جڑ جائے جو اس کو لگتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے, یہ کوئی نیک بندہ لگتا ہے, یہ اس کے ساتھ میں جڑوں گا تو کیونکہ اللہ اس سے خوش ہے تو یہ میرے لیے دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوئے گی, تو پھر مجھے بھی وہ چیز مل جائے گی جو میں چاہتا ہوں. اسی بات کو آپ ڈفرینٹ اینگل سے کر کے آپ ذرا سوچیں کہ ہم نے اپنے آسان راستے ہوتے ہیں نا کہ خود عمل نہیں کرنا. اب دیکھیں جب ہم تسبیحات لے کے بیٹھتے ہیں, جب مشکل آتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں جا کے کسی نہ کسی سے, اچھا پھر ہم اس کے لیے ہم کیا کریں. کسی نے چلو گھر میں کوئی بڑا تھا, محلے میں تھا, کوئی دوست ہے جاننے والی, اس نے کہا کہ تم اتنی دفعہ یہ پڑھو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. اب تو میڈیا پہ بھی آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی ویڈیو ایسی دیکھ لی, اچھا ہاں انہوں نے یہ بتایا تھا. عمل اپنا دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے گھر سے کیسے کس حال میں نکلتی ہیں, آپ کیا چیزیں کر رہی ہیں, اللہ کے حکم کیسے مان رہی ہیں. اللہ نے بتا دیا ہے قرآن میں, واللہ اللہ نے بتا دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور نہیں پتا, کتنی دفعہ پتا لگتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دعا مشروط ہے, شرط کے ساتھ ہے, ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے. اب حکم ہم نے ماننے کوئی نہیں, ہم نے اپنی پسند کے ایسا نہیں کہ ہم بالکل ہی نہیں مانتے ہیں, اپنی پسند کے مانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا تھا, غور سے سنیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ جو یہودی تھے نا وہ بھی ایسے کرتے تھے, اہل کتاب جو تھے وہ کرتے تھے ایسے کہ وہ کچھ حصے کو قرآن کے مانتے تھے, مطلب اللہ کے حکم مانتے تھے, کچھ کا انکار کر دیتے تھے. ان کی کتابیں بھی تھی. آج ہمیں دیکھ لیجئے, جو اپنی پسند کا ہوگا وہ تو ہم کرتے ہیں, الحمدللہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, الحمدللہ جو یہ چیزیں کر لیتے ہیں. باقی چیزیں تو دنیا ہے نا, اب کیا کریں, بچے بھی تو ہے نا, اب کیا کریں, خامد اب ناراض ہو جاتا ہے تو کیا کریں, سسرال کا معاملہ ہے اب کیا کریں, کتنی چیزوں میں ہم بہانے کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ. تو کویسچن ہے, تو اس کی کیا جزا ہے, پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا توقع کر رہے ہو کہ اس کا کیا بدلہ ملے گا. إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمِ الْآخِرَةِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتا دیا دنیا کی زندگی میں بھی خزیون ہے, رسوائی ہے, اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ عذاب ہوگا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یردون الی اشد العذاب, اور وہ لٹا دیے جائیں گے سخت ترین عذاب میں. وما اللہ بغافل عما تعملون, اللہ غافل نہیں ہے لوگوں جو تم کرتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں کیسے سمجھ آئیں گی, رائٹ. ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں اور پھر ہم گھبرا جاتے ہیں جب ہم ایسے سنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا میری بات سن رہے ہیں, کیا میں جو نیکی کر رہی ہوں قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گی تو کیا میں اس قابل ہوں گی کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع بصیر ہیں. خود قرآن میں جب آیا ختم ہوتی ہے نا, یوزلی آپ دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کے نام آتے ہیں. اللہ سنتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے.
وہ اتنا باریک بین ہے کہ تم کہیں پہ بھی چھپ کے بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی، اور وہ بھی رینگ رہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتا ہوتا ہے، اس کو بھی کھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ اتنے لطیف ہے، وہ خبیر، وہ خبر رکھتے ہیں تمہاری، وہ جانتے ہیں، وہ رزاق ہے، وہ خالق ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے بندو تم کدھر رسوا ہو رہے ہو، کدھر بھاگے جا رہے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، اے بندے تجھے کس چیز نے غرق کر دیا، تیرا رب تو اتنا کریم ہے، تجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، تجھے نہیں پتا کہ تو کیا چیزیں کر رہا ہے۔ اپنی صبح سے رات تک زندگی تو دیکھیے، ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں لو کیا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو بےچارے کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہاں وہاں اپنی آنکھیں آرام سے بند کر لیتے ہیں کہ اب خیر ہے، اب اتنے دن سے تو گھر سے بھی نہیں نکلے، اب اگر نکلے ہیں تو اگر ایسے کر بھی لیا۔ اب سوچیں ذرا، دنیا میں جب بھی برائی آئے گی، اب پاکستان کا چلو ہم بات کرتے ہیں کہ اب یہ تو اپنا ملک ہے نا، وہاں پہ آپ دیکھیے میڈیا میں جو بچیوں نے جیسے ڈریس اپ کرنا شروع کر دیا ہے، اب اس کی نیچے لائکس آپ دیکھیں، ان کے نیچے کامنٹس آپ دیکھیں، اللہ اکبر۔ ایک ہوتا ہے نا ہم کہیں کہ چلو میں تو نہیں نہ کرتی ہوں، مجھے کیا پتا، میں تو نہیں کرتی ہوں، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور نہیں پہنچاتے نا تو پھر اسی طرح کا حال ہوتا ہے۔ اور نیچے کئی دفعہ آپ یہ دیکھیں، بچیاں تو چھوڑے، ماؤں کا بھی حال اس سے بھی گیا گزرے، اور مائیں اپنی بچیوں کو جو آدھے کپڑے پہنے ہوئے تصویریں ہوتی ہیں اس کے نیچے کامنٹس کر رہی ہوتی ہیں، اور مائیں بھی، اور اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ سوچیں، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں نا سیل، 100% سیل، کوئی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان بند کر دیتے ہیں، اور شیطان بند کر دیتے ہیں تو پھر بھی برائی کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا تھا نا کہ تمہارا نفس آرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آرائیتا، کیا آپ نے دیکھا ہے من اتخذ الہہ ہواہ، کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ مشرکین مکہ ہائے ہائے کتنے برے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے، بتوں سے مانگتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے لوگ لیبل چینج کر کر کے حرام کو حلال کر دیں گے۔ آج ہم بھی بالکل ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے کس کا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ اکبر۔ رمضان میں بھی آپ دیکھیے کہ روزہ کھولنا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے کہ اچھا چلو حقہ بار چلتے ہیں۔ حقہ بار میں کیا پرابلم ہے بھائی؟ آپ کیا مطلب، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے حقہ پینا حرام ہے؟ حقہ بار میں آپ بیٹھیں گے صبح تک، چلو جی اب روزہ اب تھوڑے گھنٹوں میں تو روزہ رکھنے کا ٹائم آ جائے گا، روزہ رکھنا ہے، پھر گھر چلے جائیں گے۔ اب سوچئے پارٹی پہ پارٹیز، پارٹیز پہ پارٹیز، کوئی ویکینڈ آ رہا ہے تو ہر جگہ پہ کوئی روزہ کھلوا رہا ہے۔ اب کہنے کو کیا ہے کہ ثواب ہے، روزہ کھولنے میں کیا برائی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس چیز کو جو اتنی مقدس تھی، بالکل وہی جو نکاح اتنا مقدس تھا، شادی اتنی مقدس چیز تھی، اس کو ہم نے کیا بنا دیا؟ مہندیوں پہ، ڈانس پہ، گانوں پہ، ڈھولکیوں پہ ڈھولکیاں، ڈھولکیوں پہ ڈھولکیاں۔ تو اب آپ خود سے دیکھیے کہ روزہ کھلانے میں تو ثواب ہے، تو پھر ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ پارٹی پہ پارٹی، پارٹی پہ پارٹی، اب ادھر جانا ہے تو ادھر اگلے دن ادھر جانا ہے، اگلے دن ادھر جانا ہے۔ اتنا امپورٹنٹ وقت ہوتا ہے جس وقت روزہ کھولنے سے پہلے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس پارٹی میں آپ ذرا خود سے غور کیجئے گا ہمارے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، کیا نماز پڑھتے وقت اب سوچیں ہمارے بال، ہماری گھٹنوں ٹخنوں سے اوپر ہمارے پینٹس ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کوئی بات، جلدی 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 نماز پڑھ لیں کیونکہ کھانا لگنے کا ٹائم ہو رہا ہے نا، اور پھر وہ جلدی جلدی ہم یہ بھی کر لیں، ہم وہ بھی کر لیں، اللہ اکبر۔ اور پھر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ روزہ کھلوانا چلو ثواب ہے اس لیے کرے، اب روزہ رکھوانا، سحری آدھی رات کو اٹھ کے فرینڈز کے گھر جا رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے، وہاں پہ جا کے گپے ماریں گے اور روزہ رکھیں گے، گھر آ کے سو جائیں گے، گھر آ کے سو جائیں گے۔
اللہ اکبر. میں صرف اس لیے یہ ورڈز میں بتا رہی ہوتی ہوں کیونکہ اکثر ایسی بات ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ایسے ہی بس تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں. یہ سوچنے کی چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دماغ دیا ہے نا چھوٹا سا، کہ سوچیں کہ کہیں ہم اتنی نیکیاں، وہ کیوں کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک بندہ حج پہ خانہ کعبہ کا کپڑا پکڑ پکڑ کے رو رہا، دعائیں مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں جبرائیل میں اس کی دعا کیسے قبول کروں، اس کے جو یہ خرچہ کر کے آیا ہے، وہ ٹکٹ لے کے فار ایگزامپل آج کی زبان میں اگر بولیں، وہ بھی حرام کے پیسوں کا، جو اس کے پیٹ میں کھانا ہے وہ بھی حرام کے پیسوں کا، جو اس نے احرام پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام کے پیسوں کا. اور یہاں پہ وہ رو رو کے دعا کر رہا ہے، ہر سال میں 10 دفعہ عمرے پہ بھی آ رہا ہے اور سارا کچھ کر رہا ہے. دیکھیں عمل ہے، عمل ہے، عمل ہے. ایک ایک چیز، ایک ایک بات میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے بس جھکا دینا ہے. یہی صورت اخلاص ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں حکم دیا ہے ویسے بننے کی کوشش کرنی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اینڈ رزلٹ نہیں دیکھنا کہ ہماری زندگی میں ہم نے آخر میں کیا کہتے ہیں. اللہ نے کوشش دیکھنی ہے کہ میرا بندہ کتنی کوشش کر رہا ہے. ایوری ڈے آپ کا پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. ایک ایک چیز اپنے آپ کے اندر سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور رمضان کا مہینہ تو سب سے خوبصورت مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہم بہت کوشش کر سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتا تو آپ جان لیجئے کہ پھر آپ کا نفس کس حالت میں ہے. شیطان کو تو ہم ویسے ہی بلیم کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ جی آئیے اب سٹارٹ باقاعدہ کرتے ہیں. یہ پوری طرح سے آپ کو ویسے میں نے خلاصہ تو بتا دیا ہے کہ سورۃ اخلاص جو ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا جو تعارف کروایا ہے کہ اچھا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ سورۃ اخلاص کی فضائل کے بارے میں کہ صبح شام کی دعاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ سورۃ اخلاص، 3 دفعہ سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور 3 دفعہ سورۃ قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے، یہ پڑھا کرتے تھے صبح کی دعا میں اور 3 دفعہ شام کی دعا میں. اور پھر جب وہ بستر پہ جاتے تھے تو پھر 3 دفعہ یہ تینوں صورتیں پڑھ کے، جیسے ہاتھ میں چھو 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 ایسے کر کے جو ہوا ہوتی ہے جس میں تھوڑا سا ویٹ ہوتا ہے، اس ایسے کر کے پھر پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ جاتا تھا تو وہ اس کو دم کر لیتے تھے. اچھا یہ ایک آتا ہے. اور ایک آتا ہے کہ سورۃ اخلاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی جو سنتیں تھی نا اس میں ریگولرلی پہلی رکعت میں وہ سورۃ اخلاص اور سیکنڈ میں سورۃ کافرون پڑھتے تھے. اور یہ دونوں کا جوڑا اتنا زیادہ آپ دیکھیں گے کیونکہ دونوں میں ہی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیں توحید سمجھ آتی ہے. اور سورۃ کافرون تو آپ لوگوں نے کر ہی لی ہے الحمدللہ. تو اچھا اس کے علاوہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا. مسلم اینڈ ترمذی کی حدیث ہے، مسلم میں ہے 812 اور ترمذی میں 2903 کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکٹھے ہو جاؤ. تو کہتے ہیں کہ جو صحابہ تھے جنہوں نے اکٹھے ہونا تھا وہ سارے اکٹھے ہو گئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن پاک جو ہے وہ میں تمہارے سامنے پڑھوں گا. کہتے ہیں صحابہ اکٹھے ہو گئے بڑے شوق سے کہ اچھا رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ 1/3 قرآن کی تلاوت کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کی اور اس کے بعد وہ اپنے حجرہ جو ساتھی تھا نا تو وہاں چلے گئے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ ضرور کوئی وحی آئی ہوگی جس کی وجہ سے رسول اللہ اپنے حجرے میں گئے ہیں، ابھی وہ واپس آ جائیں گے تو پھر وہ باقی کا حصہ، مطلب وہ ویٹ کر رہے تھے کہ پھر وہ باقی کا حصہ ہمیں سنائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف فرماتے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا تاکہ میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں، تو جان لو کہ یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ 1/3 قرآن ہے. الحمدللہ. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے 811، ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا کر سکتا ہے کہ وہ ایک رات کو 1/3 قرآن پاک پڑھے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایوری نائٹ
ہم ایک تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قل هو اللہ احد، ایک تہائی قرآن پاک ہے، تو جس نے اس کو پڑھ لیا اس نے آدھا قرآن، 1/3 قرآن پاک کی تلاوت کی۔ بیسیکلی اب آگے انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل آئے گی کہ کیوں رسول اللہ اس کو کہتے تھے 1/3، انشاءاللہ وہاں پہ میں آپ کو یہ مینشن کروں گی۔ اچھا، صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی سورۃ اخلاص سے اتنی محبت تھی، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ وہ اتنا عرب کا کلچر تھا، تو 21 نام آتے ہیں جو صحابہ ان کو ڈفرینٹ نام سے پکارا کرتے تھے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں جب عمرہ یا حج کے بعد نا طواف کرتے تھے تو وہاں پہ اس کے بعد مقام ابراہیم پر پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ اچھا، اب حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح مسلم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قرآن کا 1/3 ہے، مطلب ثلث القرآن ہے۔ اس سورت کا میسج جو ہے اصل میں، اب آپ یہ سننے کی والی بات ہے کہ اس سورہ کا جو میسج ہے نا وہ 1/3 قرآن کو کور کرتا ہے، کیونکہ یعنی قرآن کا 1/3 حصہ جو ہے نا وہ توحید پر مشتمل آیات پر ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1/3 حصہ جو ہے وہ توحید کی آیات جو ہیں وہ ہیں، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے اس کو سمجھ لیا نا اس نے 1/3 قرآن کو سمجھ لیا۔ اچھا، اسکالر کہتے ہیں کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں نا ان کو 3 حصوں میں وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ حصہ ہے کہ قرآن میں 1/3 جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم بات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، تو 1/3 حصہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور 1/3 حصہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو جنت و دوزخ کا ہے نا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پنشمنٹ اور ریوارڈ کا ذکر کیا، وہ 1/3 ہے کہ جب آپ نیک کام کرو گے تو کیا ہوگا، جب آپ غلط کام کرتے ہو تو کیا ہوگا۔ اچھا، 1/3 حصہ پہ جو بچتا ہے وہ آتا ہے جو ایمان باللہ ہے، جو ایمانیات پہ ہے، تو اس وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو 1/3 آف قرآن کہا تھا۔ اچھا، صحابہ کی محبت کا حال آپ یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک لشکر جو تھا نا وہ بھیجا، تو اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا، جو انچارج تھا نا، ان کے بارے میں آیا، دیکھیں اس زمانے میں جو سپہ سالار ہوتے تھے نا وہی امام بھی ہو جاتے تھے، جیسے وہ لے کے جاتے تھے وہ نماز پڑھانے کے لیے۔ تو ہوا کیا کہ جب وہ صحابہ واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو ہمارے اپنے سپہ سالار بھیجے تھے، یہ جو نماز ہمیں پڑھاتے تھے، تو ہر رکوع میں جانے سے پہلے ہر دفعہ یہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ ڈیفرنٹ لگا نا، کیونکہ وہ جب نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے تو وہ ڈیفرنٹ پہلے الحمد اور پھر قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ تلاوت ہوتا تھا، اور اس میں کبھی سورۃ اخلاص بھی ہوتی تھی۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہ صحابی جو تھے، جو سپہ سالار تھے، یہ ہر مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ واٹ از دا ریزن، کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ اس سورہ میں اللہ کی جو صفات ہیں میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں ان کو پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا، ہر نماز میں پڑھتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی آپ کو اتنا ہی عزیز رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں ان کو امام بنایا، ٹھیک ہے، امام بنا کے بھیجا۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو الحمد کے بعد کبھی تو تھوڑا سا قرآن اور پھر سورۃ اخلاص، ٹھیک ہے، پڑھتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن نہیں صرف سورۃ اخلاص ہی پڑھتے تھے۔ تو صحابی جو تھے انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے جو امام بنا کے بھیجا، آئی تھنک ان کو قرآن حفظ نہیں ہے، کیونکہ یہ بس سورۃ اخلاص ہی پڑھتے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اور یہ سورت جو ہے یہ مجھے اللہ کی محبت میں زیادہ کرتی ہے، یعنی میں جب بھی اس سورت کو پڑھتا ہوں مجھے اللہ کی محبت اور زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جان لو کہ سورہ کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اچھا،
حافظ ابن حجر اسقلانی جو ہے یہ پہلے انہوں نے فتح الباری ان کی کتاب جو تھی نا، ان کی بخاری کی شرح جو تھی انہوں نے سب سے پہلے لکھی تھی، محدث تھے بہت بڑے. یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے وہ آپ اس سورہ سے سمجھیں گے. جس کو اس سورہ میں یہ سمجھ آ گئی وہ اس سے پار ہو جائے گا کہ ایک مسلمان کے لیے اس کی توحید سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہے. اس کا عقیدہ اور اس کی توحید، کوئی بڑی سے بڑی چیز اس کی دنیا سے چلی جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. کیونکہ تکلیف تو ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت لیتے ہیں واپس تو اس کی درد ہوتا ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جس کی توحید چلی جائے، جس کا عقیدہ خراب ہو جائے، اس سے بڑا ظلم ہی اس کے اوپر کوئی نہیں ہوگا. اچھا جی، اب یہ اس کا نمبر 5 میں اس کا آتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت جو ہے نا، سورۃ اخلاص ہے. امام فخر الدین رازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے قرآن کا کہ جو 2 صورتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی آسان ترین کی ہیں کہ وہ ہر بچے کو بھی یاد ہوتی ہیں. نماز میں بھی جب ہم یاد کراتے ہیں تو دونوں صورتیں کون سی؟ سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر. یہ دونوں کی دونوں صورتیں، ایک سورہ جو ہے وہ اللہ کا دفاع کرتی ہے جو کہ سورۃ اخلاص ہے. مشرکین مکہ نے جو کوسچن پوچھے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا تھا. اور دوسری سورہ جو سورہ کوثر تھی، میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ رسول اللہ کے دفاع میں تھی. اچھا، اس کے نمبر 6 اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ خالق اور مخلوق کا فرق بہت کلیئر کر دیتی ہے. کیونکہ شرک ہی تب ہم کرتے ہیں نا جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کسی اور کے اندر ڈال دیتے ہیں. پھر جو چیز اللہ نے منع کی ہے ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہماری بھی دعائیں قبول ہو جائیں گی. اب تو وہی بات کہ اس سورہ کے بعد انشاءاللہ خالق اور مخلوق کا فرق جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. اچھا، نمبر 7 یہ ہے سورۃ اخلاص جو ہے یہ قرآن پاک کے میسج کی حفاظت کرتی ہے. کیسے میسج کی حفاظت کرتی ہے؟ یہ واضح کرتی ہے کہ قرآن محفوظ ہے. کیونکہ یہ سورہ جیسے شروع ہوئی نا کل سے کہ کہہ دیجئے، تو آپ اس پہ غور کریں کہ یہ بحث جو ہوتی ہے یہ بہت دفعہ ہوتی رہی کہ قرآن کیا لفظوں میں اور محفوظ ہے یا صرف اپنے مفہوم جو ہے اس میں محفوظ ہے، یا پھر کیا یہ دونوں میں محفوظ ہے. تو اس کا جواب اس کل سے ہمیں یہاں پہ ملتا ہے. کیونکہ اسکالر کہتے ہیں کہ قرآن اپنے الفاظ اور اپنے مفہوم دونوں سے مکمل طور پہ محفوظ ہے. یہ آپ لوگوں نے ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن یاد رکھنا ہے، کیونکہ لوگ کویسچن پوچھیں گے آپ سے. اور وجہ اس کی کیا تھی، دلیل کیا ہے کہ یہ کلیئر ایویڈنس ہے جو قرآن کی ان تینوں آیات جو آخری صورتیں آتی ہیں نا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ تینوں صورتیں جو ہیں ان میں کل سے جیسے سٹارٹ ہوئے، اس سے پہلے بھی قل یا ایھا الکافرون بھی تھی نا. تو اگر صرف مفہوم جو ہے قرآن کا وہی محفوظ رکھنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ کل کہہ دیجئے. تو رسول اللہ جب صحابہ کے پاس آئے تھے تو وہ صرف یہ کہتے اعوذ برب الناس یا کہتے هو اللہ احد، اس طرح سے بول دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از، جیسے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا، ایگزیکٹلی وہی لفظ وہی مفہوم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ قرآن محفوظ ہے ہم لوگوں کے لیے، الحمدللہ. اچھا جی، اب 8ویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ دیکھیں بہت سے لوگ رمضان میں بھی یہ کویسچن پوچھتے ہیں کہ جن دنوں میں عورتوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ان دنوں میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیے گا کہ قل هو اللہ احد، جو انسان، جو شخص جو بھی 10 دفعہ پڑھتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 مرتبہ پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے خود محل بناتے، چھوٹا گھر بھی نہیں، محل بناتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود. جس کو عادت ہوگی وہ روز پڑھتا ہے. مجھے یاد ہے میں نے اپنی پھپھو سے یہ کہا تھا جو میری ساس تھی، تو جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی میں نے ان کو بتایا نا تو وہ بڑے ہوتے ہیں نا، فارغ بھی ہوتے ہیں، تو وہ تسبیح لے کے بیٹھ جاتی تھی. اور انہوں نے سیریسلی پیپر رکھا ہوا تھا اور سب کے نام رکھے ہوئے تھے، لکھے ہوتے تھے. وہ پھر اتنے پیار سے کہتی تھی چلو جی بیٹا
मैंने आपकी अम्मी का भी महल बना दिया, चलो जी बेटा मैंने आपके अब्बू का भी महल बना दिया, चलो जी बेटा। और मैं कोई काम कर रही होती थी, साथ साथ मुझे सुना रही होती थी, चलो जी बेटा मैंने अपना भी महल बना दिया, चलो जी। तो करते करते वो पूरी लिस्ट जो उनके पास होती थी वो पढ़ती जाती थी और वो बड़ी खुश होती थी कि आज मैंने इतने महल बना दिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, बस तरीका होता है ना मोहब्बत करने का। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसकी तौफीक अता करे। तो उन दिनों में आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के अस्कार जो हैं वो करें, दुआ करें, तस्बीहात करें, वो तो मना नहीं होता, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह कबूल करेंगे। अच्छा जी, अब सेकंड हमने क्या करना है। देखिए ये सूरह इतनी सी सूरह थी ऑनेस्टली, लेकिन इतना खूबसूरत इसमें पैगाम है। चले इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा, इस सूरह के नाम के मैंने बताया था ना कि 21 नाम है इसके, तो कुछ नाम मैं आपके सामने रखती हूँ और कुछ नामों की आपको थोड़ी सी डिटेल भी बता देती हूँ ताकि इससे और मोहब्बत हो जाए। अच्छा, इसको सूरत तौहीद भी कहते हैं, इसको सूरत तफरीद भी कहते हैं कि फ़र्क करने वाली, इसको सूरत नजात भी कहते हैं, इसको सूरतुल वलाया भी कहते हैं, इसको सूरतुल मारिफा भी कहते हैं, इसे सूरतुल जमाल भी कहते हैं। अच्छा, इसको सूरतुल बरा भी कहते हैं, सूरतुल अमन भी कहते हैं, सूरतुल नूर भी कहते हैं। जैसे कुरान में एक और सूरह भी है ना, तो उसके इस सूरह को भी वो सूरत नूर कहते थे। अच्छा, अब थोड़ा सा ये 21 नाम है, मैं सारे तो मैं जल्दी जल्दी उसमें से देख रही थी। अच्छा, कुछ सूरतों के मैं डिटेल बता देती हूँ कि वो क्यों ये कहते थे। अच्छा, सूरत मुकशकशा, इसका नाम एक है सूरत अल मुकशकशा। तो ये अल मुकशकशा क्या कहते थे कि ये हर बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देती है। ये वो सूरह है जो बीमारी को दूर करती है, ये इंसान के अंदर से शिर्क की बीमारी को ख़त्म करती है। तो आप अक्सर ये होता है ना कि बंदा जब परेशान होता है, बीमार है कोई भी, तो पढ़े ये सूरह। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह इसकी बरकत से सेहत दे देंगे। अच्छा, इसको सूरत तफरीद कहते हैं कि तफरीक करने वाला। ये वो सूरह है जो अल्लाह का यूनिक होना या वाहिद होना बयान करती है, बहुत क्लियरिटी के साथ बताती है। अल्लाह जैसा कोई नहीं, सिर्फ उसी को पुकारना है, दुआएं सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगनी है और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने ही सिर्फ गिड़गिड़ाना है। अच्छा, सूरत तौहीद, इसका नाम सूरत तौहीद भी है कि ये अल्लाह की सिफात को यूं बयान करती है कि अल्लाह के साथ किसी और को खड़ा नहीं किया जा सकता, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी और को शरीक नहीं किया जाता। सूरत मारिफा, स्कॉलर कहते हैं कि अगर आप इस सूरत को नहीं जानते तो आप अल्लाह का मुकम्मल तारुफ ही नहीं जानते। सूरत समद, पूरे कुरान में ये लफ्ज़ कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ इस सूरह में अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात में इस्तेमाल हुआ है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की वो सिफत है जिसकी वजह से हर मखलूक अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहताज है। अच्छा, सूरत असास कहते हैं, ये असासुद्दीन है। ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन और आसमान को जो पैदा किया है वो कुल हुवल्लाहु अहद पे पैदा किया है। ज़मीन और आसमान की तौहीद जो है उसकी बेस इसके ऊपर कुल हुवल्लाहु अहद की बेस पे बनी है। जब तक ज़मीन में अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करने वाला कोई एक शख्स भी बाकी रहेगा, क़यामत नहीं आएगी। रसूल अल्लाह ने बताया था। तो होगा क्या कि पहले एक हवा चलेगी, रसूल अल्लाह ने बताया था ना, एक खूबसूरत एक क्या कहते हैं नरम सी हवा चलेगी, तो जितने मोमिनीन होंगे वो उससे उनको मौत आ जाएगी और फिर सारे लोग जो नेक लोग हैं ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद क़यामत नाजिल होगी। अच्छा जी, अब इसको सूरत नूर भी कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। तो मुस्नद अहमद में आता है कि मुशरिकीन मक्का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि अल्लाह कौन है, कि हम अल्लाह को जानते हैं लेकिन जो तुम अल्लाह को बताते हो कौन है, अल्लाह का खानदान कौन है, मतलब उसका नसब क्या है। मुशरिकीन अल्लाह के नाम से वाकिफ थे। अल्लाह ने जब कुरान नाजिल किया तो उनके लिए ये नाम जाना पहचाना था, कोई नया नहीं था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि हमारा अल्लाह के बारे में कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, आप हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करें और आप ये बताएं कि वो फ़र्क क्या है, और आप हमें बताएं कि आपका अल्लाह कौन है और उसका नसब, जैसे अनसब लदा रब्बा का कि रब्बू का, कि आप अपने रब का में नसब बताएं। मुशरिकीन कहते थे कि मन हुआ रब्बू का, वो जो मैं बताया कि तुम्हारा रब कौन है, और माँ हुआ रब्बू का,
کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے کہ کیا سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے، کون ہے؟ اچھا جی، اب حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ محمد، ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ اس کے جواب میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس سورہ کے لفظوں کی طرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی آیا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ ہاں، اتنی اس کو پڑھتے ہوئے نا، ایک جب احد کہتے ہیں نا تو دل میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیٹ نہیں ہوتی ہے ویسے آتا ہے، کیونکہ ہر آیا کا جو آخر آتا ہے نا اس میں کلکلا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو دیکھیں کل، اگین میں نے آپ کو کل کا بتا دیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ اللہ کا پیغام تھا رسول اللہ کے ساتھ، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی پیغام دیا کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کہ لوگوں کو بھی بتا دو۔ اور پہلا پیغام رسول اللہ کے لیے، اور دوسرا یہ تھا کہ مشرکین مکہ کو اور رہتی دنیا تک سب کو بتا دو کہ اللہ واحد ہے، ایک ہے۔ اچھا، ہر کوئی جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات آگے پہنچاتے تھے جو وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اٹ از نازل فرمائی تھی۔ اچھا، جس دن ہم نے یہ پہچان لیا کہ ہر وہ نیکی جس میں نیکی جو میں آپ جو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں نا، اس پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ نہیں لگی تو وہ نیکی بھی نہیں کاؤنٹ ہوتی، کیونکہ ہم اپنی مرضی اپنی خواہشات کی نہیں کر سکتے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، ایک حدود ہمارے اندر قائم کر دی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ کئی دفعہ نیکیاں اتنی زیادہ بڑھا کے اور وہی تکبر کے اندر لے جاتی ہیں، اور کبھی کوئی چیز ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ آگے میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کہ کل بتا رہا ہے کہ اللہ اپنا تعارف یہاں پہ خود کروا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہم اللہ کو دیکھتے ہیں۔ پہلے تو کل کو آپ نے دیکھ لیا نا، تو اللہ ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نا، تو آج اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں کہ یہ لفظ کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس لفظ کو پسند کیا۔ آج تک کبھی کسی کا نام، کیونکہ صفات پہ ہم نام رکھ لیتے ہیں نا انسانوں کے، تو اللہ نہ تو کبھی مشرکین مکہ نے کبھی کسی بت کا نام رکھا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی انسان نے یہ نام رکھا ہے۔ یہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اس کا روٹ ورڈ آتا ہے حمزہ، لام اور ہا، دو آنکھوں والی ہا جو ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کو غور کرنا ہے۔ کچھ اسکالر نے کہا کہ یہ اس میں مشتق ہے۔ مشتق کہتے ہیں کہ جو کسی مصدر سے نکلا ہوتا ہے، جس طرح سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل حامیم دال، حمد کرنا، حمد تعریف بیان کرنا، تو اسی سے ہی حامد بھی نکلتا ہے، اسی سے محمود بھی نکلتا ہے، اسی سے احمد بھی نکلتا ہے۔ تو ایک لفظ سے ڈفرینٹ چیزیں نکلتی ہیں، ڈفرینٹ نام نکلتے ہیں، ڈفرینٹ صفات نکلتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مشتق۔ اچھا، اور جو اسکالر تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مشتق نہیں ہے، یہ اس میں جامد ہے۔ اب یہ جو تو گرامر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے نا، وہ جسٹ انجوائے کر لے، اور جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے نوٹس بنا لیں، ان کو اچھا لگے گا یہ بات۔ اچھا جی، اب جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنے الہ، جو بت تھے ان کو الہ کہتے تھے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے تھے تو وہ اللہ ہی کہتے تھے۔ آج تک انہوں نے کبھی بتوں کو اللہ نہیں کہا تھا۔ لیکن الہ کا جو کانسیپٹ تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ شرک کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ کی صفات میں شریک بناتے ہیں، اور ان کو وہ درجہ دیتے ہیں جو اللہ کو دیتے ہیں۔ تو الہ جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ مشتق ہے، کہ اس سے نکلا ہے، تو اس کی پہلے صفات دیکھیں کہ کیا صفات اس کے اندر ہیں۔ کہ الہ کا مطلب ہوتا ہے عبادت کیا ہوا، یعنی جس کی عبادت یا غلامی کی جائے، اور معبود جو ہوتا ہے۔ اچھا، الہ کے 3 مفہومات ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ چیز جس کی طرف انسان اپنی تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے اور اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے رجوع کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں نا، رجوع کرتے ہیں جب بھی مصیبت آتی ہے۔ اچھا، اور جس کی پرستش انسان اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر کرتا ہے، خواہ وہ چیز کوئی بت ہو یا مقام ہو یا آستانہ ہو یا حیوانات یا شجر ہو یا مظاہر قدرت ہو، الہن کہلاتا ہے۔ الہن
کیونکہ مشرکین مکہ اسی لیے جو اپنی حاجات لے کے ان کے پاس جاتے تھے، کیونکہ ان کو وہ اللہ، اب یہی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے نا، اب آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہے یہ ان میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ اچھا، نمبر 2 یہ کہ وہ ہستی جس سے انتہائی محبت کی جائے۔ نمبر 3 وہ ہستی جس کا ادراک ممکن نہ ہو، جو ہمارے فہم اور ہمارے تصور سے ماورا ہو۔ اس کی جمع آلہتن اور مؤنث الہتن آتی ہے، کیونکہ یہ جو دیویاں تھیں نا ان کو الہتن ان کو کہتے تھے، کیونکہ ان کی دیویاں جو تھی وہ مؤنث تھیں، اور سورج کو بھی کیونکہ سورج مؤنث ہے عربی میں، ان کو کہتے تھے۔ اچھا، اب قدیم ترین زمانے سے وہ خالق کائنات کو تو اللہ کے نام سے یاد کرتے تھے، دوسرے معبودوں کو الہ کہتے تھے۔ ان کے پاس 360 بت ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کو اللہ ہی کہتے تھے۔ یہ میں بار بار اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ کمپیریزن اس کو کریں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ لفظ الہن، جو یہ کہتے تھے نا کہ یہ مشتق ہے، مطلب اور نکلا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ الہن کے ساتھ الف لام لگا دیا جائے، جو عربی زبان میں کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے الف لام لگا دیتے ہیں، تو الف لام جب الہن کے ساتھ لگتا ہے تو یہ اللہ بولنے میں آتا ہے، اور یہ قاعدہ ایک ٹوٹتا ہے کیونکہ ال اور الہن بنتا ہے تو حمزہ جو ہے یہاں سے گرا دیتے ہیں۔ آپ نے بور نہیں ہونا، شیطان کہیں آپ کو یہ نہ کہے کہ بڑی بہت بات ہے چلو بند کرو اور کہیں جائے، جانا نہیں کہیں بھی، کیونکہ بہت آگے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اچھا جی، جو کہتے ہیں نا کہ اللہ اس میں جامد ہے، جیسے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ ذاتی نام ہے، تو نمبر 1 یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ذاتی نام ہے، نمبر 2 یہ کسی خاص صفت کے لیے نہیں بولا جاتا بلکہ تمام صفات اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ نزول قرآن سے پہلے بھی یہ نام بطور ذات، اسم ذات کے طور پر یہ خدا تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ نمبر 4 یہ کہ اہل عرب نے کبھی اللہ کے لفظ کو معبود باطل کے لیے استعمال نہیں کیا۔ نمبر 5 یہ کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت مریم میں یہ سوال کیا تھا، حل تعلمو، کہ کیا تم جانتے ہو، لہو سمیعن، کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس کے علاوہ کسی اور نام سے اس کو جانتے ہو، تو اللہ کا کیا تم جانتے ہو اس کا کوئی ہم نام؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا میں ایگزیکٹلی وہ پڑھ لوں کیونکہ یہاں پہ توحید کی بات ہو رہی ہے نا، کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام تم جانتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا اس کا کوئی تثنیہ نہیں ہے اور اس کی کوئی جمع نہیں ہے، جیسے الہن کی ہے نا۔ اچھا، لغت کے اسکالر کہتے ہیں کہ اگر الف لام والے اسم کو پکارا جائے تو اس کے ساتھ یا ایوہا آتا ہے، جیسے الناس ہے نا تو یا ایوہ الناس ہم پڑھتے ہیں، یا ایوہ المدثر، یا ایوہ المزمل پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام آتا ہے، جو جب ہم ویسے پڑھتے ہیں نا، جیسے ابراہیم آیا ہے تو ہم اس کو یا ابراہیم کہتے ہیں کیونکہ الف لام نہیں ہے، اور یا محمد کا نام آتا ہے تو ہم یا محمد کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو الف لام ایڈ ہوا ہے تو یہاں پہ بھی وہ رول بریک ہوتا ہے، اس لیے یہ اس میں جامد ہے، کیونکہ ہم یا اللہ کہتے ہیں، یا ایوہا اللہ نہیں کہتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جب کسی کا تعارف کرایا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام ہے، مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا رسول اللہ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام کے ساتھ پہلا جو تھا کہ کل کہہ دیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کل هو اللہ کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو اپنا ذاتی نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا۔ اچھا، یہ نام جو تھا نا اللہ، یہ ہیبرو زبان میں بھی پہلے ان کی کتابوں میں اللہ کا نام ایز اٹ از بھی آیا ہوا تھا۔ اور اچھا، ایک اور مزے کی بات، جب عربی زبان میں کوئی لفظ دوسری لینگویج سے آتا ہے نا، جیسے ابراہیم آیا تھا تو آدم علیہ السلام کا نام تھا، تو آدم علیہ السلام کا نام جیسے ہے تو اس میں کبھی زیر نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، جر نہیں لیتا وہ، آدم آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یہاں پہ بھی بریک ہوتا ہے رول، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تو آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ من اللہ،
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آتا ہے نا، تو اس میں ہم لوگ جر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو تھوڑا سا میں نے آپ کو اللہ کے نام کو کھولنے کی کوشش کی کہ آپ لوگ اس کو جان لیں تھوڑا سا، کیونکہ ہم اتنا زیادہ یہ ہماری جان ہے، ہم ہیں ہی سب کچھ، مطلب اللہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان نہیں تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھیے اس سے ذرا پیچھے جائیے، ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں جیسے ہو کہہ دیا کہ کل ہو واللہ، کہ کہہ دو کہ اللہ، تو یہاں پہ ہو جو ہے نا، اگر آپ گرامر کے اسٹوڈنٹ جو والے ہیں ان کو میں بتاتی ہوں کہ ضمیر کا یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ ضمیر اس لیے آتی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل میں بات آپ کسی سے کر رہی ہوں تو میں کہوں گی کہ سمر آئی تھی، پھر میں کہوں گی، پھر ضمیر استعمال کروں گی، وہ یہ کہہ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی۔ تو یہاں پہ تو ابھی اللہ کا نام تو بعد میں آیا، ابھی پہلے آیا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ دیکھیں اسکالر جو ہے نا، آپ دیکھیں انہوں نے اتنا ڈگ کیا ہے ایک ایک لفظ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے ہو آیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جواب دیا گیا کہ انہوں نے جب کہا تھا کہ اللہ کون ہے تمہارا جو تم رب اللہ کا ذکر کر رہے ہو، تو اللہ نے ہو کہہ کے وہ اسی کو آگے کنٹینیو کیا تھا۔ اچھا جی، دوسری رائے یہ ہے، تو اچھا نہیں، اب میں آپ کو آگے لے کے جاتی ہوں۔ اچھا، احد، کل هو اللہ احد۔ اچھا یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ احد کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مشرکین مکہ کو نا واحد کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اگر یہاں پہ آ جاتا نا کل هو اللہ وحد، کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، احد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یہاں پہ ایز اے صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام پہلی دفعہ آیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کے لیے یہ پہلی دفعہ، کیونکہ عرب لوگوں کی یہ تو زبان تھی، دے نو، ان کو میننگز آتے تھے، لیکن صفت کے لحاظ سے یہ پہلی دفعہ آیا تھا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واحد کی جگہ احد کیوں کہا، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کہہ دیتے نا تو ان کو کوئی اعتراض کوئی نہیں ہونا تھا، کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے اللہ واحد ہے۔ واحد جو ہے، احد جو ہے، وہ اسی طرح سے جیسے ہم اپنے اردو زبان میں ایک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب ڈفرنس ذرا دیکھیے گا تو آپ اتنا انجوائے کریں گے۔ اچھا جی، واحد عربی زبان میں واحد کا لفظ بالکل ایسے استعمال ہوتا ہے جیسے ہم ایک کے لیے استعمال کرتے ہیں اردو میں، جیسے ایک آدمی، ایک قوم، پوری قوم کے لیے بھی ہم ایک کا استعمال کرتے ہیں، ایک ملک، ہم پھر پورے ملک کی بات ہے ہم ایک ملک کہتے ہیں، ایک دنیا، یہاں تک کہ ہم ایک کائنات، پوری کائنات کے لیے بھی ایک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور کسی مجموعے کے ہر جز کو الگ الگ بھی ایک کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں جہاں جہاں واحد استعمال ہوا ہے وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الہ واحد کا لفظ استعمال کیا کہ ایک ہی الہ۔ اچھا، واحد ان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو اپنی ذات میں طرح طرح کی کثرتیں رکھتی ہیں، غور کریں، ٹھیک ہے۔ واحد جو اپنی ذات میں طرح طرح کی کثرتیں رکھتی ہیں اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، بخلاف اس کے کہ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے احد کا لفظ مطلقاً مطلب استعمال ہوا ہے، کیونکہ وہی ایک ہستی ہے جس میں کسی حقیقت سے کوئی کثرت نہیں ہے، جس کی وحدانیت ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اچھا، اب آپ نے غور کرنا ہے کہ واحدن جو ہوتا ہے وہ ون آؤٹ آف مینی، ون آؤٹ آف مینی، اور احد جو ہے دا ون اینڈ اونلی۔ یہی چیز، یہ احد کا لفظ جو تھا نا، یہ مشرکین مکہ کے لیے کوئی طوفان سے کم نہیں تھا، کیونکہ یہ چیز تھی جو ان کی جڑیں کاٹ رہی تھی، جو ان کے شرک کی جڑیں کاٹ رہی تھی۔ اگر واحد آ جاتا تو وہ خوش ہوتے کہ ٹھیک ہے جی، وہ ایک ہی ہے نا، ون آؤٹ آف مینی، یہ اتنے مینی ہم نے جو رکھے ہیں ان میں سے ایک ہے، ہم اس کو بڑا بلند سمجھتے ہیں، ہم اس کو اللہ سمجھتے ہیں، ہم اس کو پکارتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سارا کچھ۔ لیکن آپ نے دیکھا کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ احد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ یہ دیکھیے کہ یہ لفظ مشرکینوں کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بڑی تکلیف کا باعث بنا تھا، اسی لیے تو حضرت بلال جو تھے، ہم پڑھتے ہیں نا احد احد کیوں کہتے تھے، اسی وجہ سے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے، اور مشرکین مکہ اسی لیے ظلم کرتے تھے کہ ان کو اس احد نام سے پرابلم تھا۔
تو آج بھی دیکھیں، اگر آج آپ دیکھ لیں اسی طرح سے اپنے آپ کو، کیونکہ ہم نے تو سبق لینا ہے نا اس سے. آج ہم پاکستان میں ایک رول کہہ دیں آپ سب کہ کوئی مزار پہ جا کے وہاں پہ دعائیں اس طرح سے کرنا، اور وہاں پہ جا کے قربانیاں کرنا، اور وہاں پہ جا کے یہ دھاگے باندھنا، اور یہ سارا کچھ نہیں کرے گا تو طوفان آئے گا. رائٹ؟ پھر دیکھیے یہ جو نیک لوگ تھے نا، ہم ان کو بھی ان کا مقام ہٹا دیتے ہیں اس طرح سے. ہم وہ نیک لوگ ہیں جہاں پہ، ہاں میں مانتی ہوں، اگر دیکھیں وہ نیک لوگ جو بھی جن کے پاس جاتے ہیں نا، اگر وہاں پہ اس لیے جائیں، دیکھیں عورتوں کا تو فرسٹ آف آل جانا کمپلیٹلی منع ہے، عورتیں تو جا ہی نہیں سکتی ہیں. آدمی اگر اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، رائٹ، اور وہاں جا کے وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، جانا چاہیے. ہم اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں نا، ہم ماں باپ سے بڑھ کے کون ہمارے لیے ہوگا. اگر اسپیشلی اگر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری امی جو تھی وہ پریکٹسنگ مسلمان تھی، یا ہمارے دادا یا ہماری نانی تھی یا نانا تھے، اس سے بڑھ کے کون ہمارا پیر ہوگا، کون ہمارا فقیر ہوگا. لیکن وہاں پہ جا کے اگر آپ منتیں مانگتے ہیں، زندہ لوگوں سے دعا کا کہہ سکتے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. رسول اللہ بتا کے گئے ہیں کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان سے آپ دعا کے لیے نہیں کہہ سکتے. مکہ مدینہ میں جب کہتا تھا حضرت عمر کے زمانے میں، حدیث سے آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ موجود تھا، اس کے باوجود بھی سب صحابہ اکٹھے ہوئے تھے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زندہ تھے عباس، ان کو لے کے آئے تھے کہ آپ ہماری دعا کریں اور آپ ہمارے ساتھ مل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے. وہ انہوں نے تو نہیں یہ کہا تھا. تو ہمیں کس چیز نے ما غرک بربک الکریم ہے، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، کدھر تم بھاگے جاتے ہو. کسی کو آپ منع کرو گے نا تو اتنا وہ تو سیدھا سیدھا کہہ دیں گے تو پتہ نہیں وہابی ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام لگو کے اپنے پاس سے وہ کہہ دیں گے یہ تو مانتے نہیں. مانتے کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ ہمارے لیے بھی اتنی باعزت ہے، ہمارے لیے بھی ہم ان کو اتنا احترام دیتے ہیں. انہوں نے زندگیاں لگا دی اسلام کی خاطر، ان کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے. لیکن یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ وہاں پہ جا کے منتیں مانگنا شروع ہو جائیں؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا یہی سورۃ اخلاص میں بتاتی ہے. اور آگے آپ دیکھیے کہ یہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے نا عہد کی یہاں پہ، کہ اب جب بھی آپ یہ سورہ پڑھیں گے نا تو اس کو ذرا دل سے پڑھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ واحد کی جگہ عہد کیوں استعمال کیا ہوا ہے. اچھا، اب ایک اور چیز یہ تھی کہ توحید، ہاں یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں نا، توحید کا دعویٰ جو ہے نا وہ ہمیشہ امتحان، ہمیشہ قربانی مانگے گا. توحید آپ کے جسم پہ، آپ کے جوارے پہ نظر آنی چاہیے، آپ کے فیصلوں میں توحید نظر آنی چاہیے، آپ کے گھر کے ہر فنکشن میں، آپ کی کاروبار میں، آپ کی ایک ایک چیز میں آپ کی توحید نظر آنی چاہیے. توحید چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ توحید منہ سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ بہت بڑا کلمہ ہے. آپ بیسیکلی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی زندگی، اپنا سب کچھ آپ کے سامنے بیچ دیا. اس کے بعد پھر صرف وہ ہے کہ میرے اللہ نے جو حکم دیا، اور وہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنے مطابق حکم چلتے ہو نا، اپنے مطابق فیصلے کرتے ہو، پھنس جاؤ گے. تمہیں اتنی ہمت نہیں ہے، نہیں نکل سکو گے جب غلط فیصلے کر لو گے. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے احکامات کے مطابق فیصلے کرو؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ راستہ دیں گے جو آسان راستہ ہے. ایسا کام نہیں کرو گے کہ لالچ میں آ جاتے ہیں نا، چلو جلدی جلدی یہ کر لیتے ہیں، اس میں تو اتنا پیسہ بنے گا. خیر ہے، ہوا تھا لوگوں کے جتنے پیسے بنے تھے جب وہ ریٹائر ہوئے تھے، لوگوں نے اتنا غبن کیا تھا. کس طرح سے انہوں نے کہا جی ہم نے وہ فارم کھولے ہیں، چوزوں کا، انڈوں کا بزنس، پتہ نہیں کس کا، اس میں انویسٹ کر دیں. کچھ مہینے تو پیسے دیے اور اس کے بعد غائب ہو گئے تھے. لالچ تھی نا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو اتنے % اس کا منافع دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے. جی ایک ہی آیا ہوئی ہے، 7 منٹ کر لیتے ہیں. اچھا جی، نیکسٹ آیا اللہ الصمد، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد. اب یہاں پہ اللہ الصمد کو تھوڑا سا ہم دیکھیں، کھولتے ہیں اس کو.
اتنا خوبصورت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے. بتا دیں نبی کہ اللہ بے نیاز ہے. اچھا اس کا مطلب جو ڈکشنری میں بھی آتا ہے نا کہ وہ ذات جس کا ہر ایک محتاج ہوتا ہے اور جس کے بغیر مخلوقات ایگزسٹ نہیں کر سکتی. سمد، جب زندگی میں کوئی مشکل پڑے نا تو اللہ کا یہ نام بولا کریں کہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد. یا اللہ تو ہی میرا سب کچھ ٹھیک کرنے والا ہے، یا اللہ تو میرا یہ کام ٹھیک کر دے، یا اللہ میں انتظار میں ہوں، یا پاک پروردگار اللہ الصمد، اللہ الصمد بولا کرے. جس کی طرف قصد کیا جاتا ہے، جو بلند مقام ہوتا ہے، وہ جس کے ساتھ وہ جو ان کے ڈکشنری معنی میں ہم لیتے ہیں نا کہ یہ یوز کرتے تھے سمت کا لفظ کہ وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک اور پیاس نہیں لگتی، وہ سردار جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے، ہر چیز کا بلند ترین حصہ، وہ شخص جس کے لیے جس سے زیادہ بالاتر کوئی شخص نہیں ہوتا، وہ سردار جس کی اطاعت کی جائے اور اس کے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کیا جائے. مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ میں ٹائم بائے کرتی جا رہی ہوں اور میں آپ سے پوچھ بھی نہیں رہی ہوں آج، کیونکہ آج لاسٹ کلاس ہے رمضان، اس کے بعد انشاءاللہ دورہ قرآن شروع ہوگا. تو اچھا جی، وہ سردار جس کی طرف حاجت مند لوگ رجوع کرتے ہیں اور وہ رجوع کرتے ہوں. اچھا جی، وہ ٹھوس چیز جس میں کوئی چیز داخل نہ ہوتی ہو، اس میں کوئی جھول نہ ہو، جس سے کوئی چیز نہ نکل سکتی ہے نہ داخل ہو سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ الصمد، الف لام خاص، کہ یہ میں بتایا نا کہ یہ مشرکین مکہ یہ یوز کرتے تھے، ان کی ڈکشنری میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب چیزیں صرف خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہیں. حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ الصمد کے بارے میں کہ وہ صمد ہے جس سے بالاتر کوئی چیز نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ سردار جس کی سعادت کامل ہو اور انتہا کو پہنچی ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اسی کے محتاج ہوں. مقاتل کہتے ہیں کہ وہ جو بے عیب ہو، وہ جو لوگوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے کافی ہو جائے. الحمدللہ. قل هو اللہ احد، احد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے سرے سے یہ استعمال نہیں ہوا، اس لیے اسے نکرہ فارم میں لایا گیا ہے. دیکھیں اب شروع میں دیکھیں نا قل هو اللہ احد، اور آگے الصمد جو ہے وہ نکرہ فارم میں نہیں ہے نا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صمد کا لفظ کیونکہ مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، تو اس لیے یہاں پہ اللہ نے اللہ الصمد کہنے کے بجائے اللہ الصمد استعمال کیا ہے، جس کے معنی ہے کہ اصل اور حقیقی صمد اللہ کی ذات ہے. قرآن پاک میں کوئی بھی نام الف لام کے ساتھ جب آتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے، جیسے الرحمن الرحیم، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سمجھے جائیں گے. ایک انفارمیشن کے طور پہ بتا رہی ہوں. اور اگر تنوین کے ساتھ آئے گا نا، جیسے رحیم، علیم، احد، تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہیں. اچھا جی، اب اس کے علاوہ میں آپ کو لم یلد ولم یولد بھی کرا دیتی ہوں، ولم یکن لہ. اچھا یہ چھوٹے سے ہے، یہ آپ کو میں نے بہت دفعہ اس کی ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم یلد، کہ نہ تو اس نے کسی کو نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی نے اس کو پیدا کیا، کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا بیسیکلی. تو اچھا جی، یہاں پہ اب یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بیٹیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتاتے تھے. کن کو بتاتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے. اور پھر ہم نے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے. پھر یہودیوں کا تھا حضرت عزیر کو قرار دیتے تھے. پھر جنات سے اتنا ڈرتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ وہ خبریں لے کے آتے ہیں، ان کو بھی اللہ کا شریک بنا دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ پوری کمپلیٹ لم یلد ولم یولد ماضی میں اب دیکھیں یہ استعمال ہوئے ہیں کہ کبھی تھا بھی نہیں اور ہوگا بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے. اور اسکالر کہتے ہیں کہ پہلے احد و صمد کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات وضاحت کر دی تھی، تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری ضرب لگا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. اچھا جی، قرآن پاک میں ایک اور میں آپ کو
जल्दी से मुझे इसलिए भी हो रहा है कि अभी टाइम जब ऊपर जाता है ना तो मुझे थोड़ा सा होना शुरू हो जाता है कि 1 घंटे से हो रहा है। अच्छा जी, लम यलिद व लम यूलद के बारे में आपको मैं बता दूं कि कुरान पाक में मुतअद्दिद बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत मर्तबा इस बात को बार बार डिफरेंट एंगल से हमें बयान किया है। सूरत काफ में हम पढ़ते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था, व यंजुरुल लज़ीना क़ालू तख़ज़्ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम, कि इनको बताइए, इनको आगाह कीजिए, व यंजुरुल लज़ीना क़ालू तख़ज़्ज़ल्लाहु वलदा, कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की औलाद बना दी है, उनको बताएं कि उनको भी नहीं पता और उनके आबा-ओ-अजदाद को भी नहीं पता, काबुरत कालिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम, कि इतनी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी कलमात अपने मुंह से निकालते हैं, अयकुलूना इल्ला काज़िबा, कि वो झूठ बोलते हैं। इसके अलावा देखें सूरत अन-निसा की आयत नंबर 171, सूरत सफ़ात में, सूरत ज़ुख़रुफ़ में, सूरत अनआम में, सूरत अंबिया में, सूरह यूनस में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आया नंबर 68 सूरह यूनस में भी, आप खुद ही से अब ये देख लीजिएगा, मैं इतनी टाइम की किल्लत की वजह से वो पूरा आपके सामने नहीं रख पाऊंगी, लेकिन आप इंशाल्लाह खुद से भी देख लीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर जगह पे इस बात को क्लियर किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं किया जाएगा। वजह क्या थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जब शरीक करते हैं ना तो वो लूप होल्स ढूंढते हैं और आसानी के साथ कि फिर उसको मानेंगे। और याद रखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुमने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया है, और हुक्म सिर्फ अल्लाह का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक्सप्लेन कर दिया है, हमारे पास अहादीस मौजूद हैं, महफूज हैं, हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, याद रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया था कि होगा वही जो मेरी चाहत है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को ख्वार कर देते हैं और वो भागता है अपनी ख्वाहिशात के पीछे, होता कुछ भी नहीं है, आखिर में वही होता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं। और फिर आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, वलम और नहीं, यकुन है, लहू उसके लिए, कुफवन बराबर अहद, फिर अगेन अहद आ गया ना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कुफ कहते हैं। देखिए ये वर्ड भी मुशरिकीन मक्का वहाँ पे अरबी जुबान में वो इस्तेमाल होता था, तो उसके बारे में ये आता है कि जो शादी, जैसे आप आसानी से समझ लेंगे कि शादी के मामले में भी आता है कि हस्बैंड एंड वाइफ में कुफ होना चाहिए, तो कुफ मीन्स के बराबरी, मतलब किसी ना किसी लेवल पे उनमें बराबरी होनी चाहिए रिश्ता अच्छा निभने के लिए, क्योंकि कहते खानदान देखो कि एक जैसे हैं, आसानी हो जाती है और फिर बाकी चीज़ें भी उसके साथ आती हैं। अच्छा, इस कुफ को समझने के लिए आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहद का कि अल्लाह वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, कि आप आसानी से समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल 3 तरह से आप समझे कि आपके पास 2 किताबें सामने पड़ी हुई हैं, तो आप उसको देखते हैं तो आप कहते हैं कि उन दोनों में से एक किताब जो है ना उसकी जिल्द दोनों एक जैसी लग रही है, उनकी जिल्द एक जैसी है, लेकिन अंदर जो लिखा हुआ है टॉपिक है वो डिफरेंट है, और उसमें स्याही भी डिफरेंट कलर की इस्तेमाल हुई है, लेकिन बाहर से देखने में एक जैसी लग रही हैं, तो इसमें कुछ सिमिलरिटी है ना, कुफ इसी को आप समझते हैं, कुछ कुफ उसके अंदर है, सिमिलरिटी है। अच्छा, एक और आप देखिए कि 2 किताबें पढ़ी हैं, उनकी जिल्द तो एक जैसी है, अंदर जो लिखा हुआ टेक्स्ट का मैसेज है वो भी एक जैसा है, लेकिन उन्होंने हाइलाइटर यूज किए हुए हैं, डिफरेंट जगहों पे उसको डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसमें ज्यादा कुफ आपको नजर आएगा। ठीक है कि हाँ ठीक है, इसमें ये सिमिलरिटी है। और फिर आप देखें कि 2 किताबें एग्जैक्टली सेम, अंदर भी सेम होता है ना, डिट्टो कॉपी सामने है और एक जैसी हैं, फिर भी, और उसमें 100% कुफ है, 100% कुफ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये 100% कुफ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी का नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाहिद है, पूरी कायनात में कोई नहीं, ना कभी था, ना कभी होगा, न कभी हो सकता है जो अल्लाह की मानिद हो, या उसका हम मर्तबा हो, या जो उसकी सिफात, उसके अफ़आल, उसके इख्तियारात में, उसके किसी दर्जे में उससे मुशाबत रखता हो। अल्लाह अकबर है, अल्लाह वही है जो अहद है, अल्लाह समद है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वो तमाम 99 नेम इंशाअल्लाह
اس دفعہ کے دورہ قرآن میں آپ لوگوں کو اسی لیے دوبارہ سے یاد کرائے جائیں گے کہ آپ جب ان کو دیکھتے ہیں، دیکھیں انسان اب فار ایگزامپل ہم